औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। उर्दू की क्लास में मैं मिसेज़ अमरीन आज़म आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। पिछला लेक्चर मेरा खुलासे के बारे में था कि आप लोगों ने खुलासा कैसे लिखना है। मैंने बड़ी तफसील में आप लोगों को बताया कि आपने खुलासा कैसे लिखना है। पहला चैप्टर उसवाए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलासे के मैंने सारे अहम नकात भी आपको बताए। आप लोगों का अभी जो फोर्टनाइट टेस्ट होगा उसमें पहला चैप्टर शामिल होगा और उसी की सियाकुसबाग के हवाले से उसकी तशरीह और उसका खुलासा और उसके MCQs, ये सब चीज़ें आप लोगों के टेस्ट में शामिल होंगी। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इस चैप्टर की एक एक चीज़ करवा दूं। आज मैं आप लोगों को जो करवाऊंगी इस चैप्टर के हवाले से, और वैसे भी जो बोर्ड के पेपर्स में आप लोगों को तशरीह का सवाल आता है, वो सवाल कुछ इस तरह से होता है कि सियाको सबाक के हवाले से दिए गए पैराग्राफ की तशरीह करें, मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान भी तहरीर करें। मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान में बार बार आप लोगों को बता चुकी हूँ आप लोगों ने कैसे लिखना है। अब अगला जो हमारा काम है वो सियाको सबाक है। पेपर में सियाको सबाक जो है वो 3 नंबर का आएगा, यानी कि आप लोगों ने जिस पैराग्राफ, आप लोगों को 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे और दोनों में से कोई एक आपने करना है, लेकिन जो भी आप पैराग्राफ करने लगे हो आप ऊपर हेडिंग देंगे मुसन्निफ़ का नाम, फिर सबक का उन्वान, फिर आप सियाको सबाक लिखोगे। सियाको सबाक लिखने के बाद आप लोग उसकी तशरीह करेंगे। सियाको सबाक का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, सियाक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुगत में जो मानी बताए गए हैं वो है रब्ते मज़मून, हिसाब किताब, गिनती या तर्ज। और सबाक भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी है दौड़ में आगे बढ़ना, हिसाब में महारत या सबकत वगैरह। अब बस सियाको सबाक का जो मफ़हूम बनता है वो ये है कि इबारत जो आपको तशरीह में दी गई है उसको अच्छी तरह से समझा जाए और उसके बाद उस इबारत से पहले मुसन्निफ़ ने क्या बताया और उस इबारत के बाद क्या बताया, और ये इस तरह से आपने बताना है कि उसमें बाकायदा एक तरतीब हो। सियाको सबाक दरअसल एक तरकीब है, इसे अलग-अलग हेडिंग्स के साथ नहीं लिखना कि पहले सियाक लिख दिया कि पहले सबक के ये है, यानी कि जो पैराग्राफ दिया गया है उससे पहले ये आया और फिर सबाक लिख दिया कि इस पैराग्राफ के बाद में ये आया। ऐसे नहीं, बल्कि सियाको सबाक एक तरकीब है और सियाको सबाक के उन्वान के तहत आपने अलग-अलग सियाक और सबाक नहीं लिखना, बल्कि आप लोगों ने इसको मिला के लिखना है और इसको इस तरह से मिला के लिखना है कि एक पैराग्राफ बन जाए और उसका आपस में बाकायदा एक रब्त हो। और जब हम सियाको सबाक लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि जो पैराग्राफ आपको दिया गया उसमें आप लिख सकते हैं कि ज़ेर तशरीह इबारत से पहले मुसन्निफ़ लिखते हैं कि, यानी कि उस सबक का पहला हिस्सा लिख दिया। उसके बाद आप लिखेंगे कि ये पैराग्राफ सबक के अगर फ़र्ज़ किया दरमियान में से है तो दरमियान से लिया गया है, और ज़ेर तशरीह इबारत के बाद मुसन्निफ़ लिखते हैं, फिर सबक का अगला हिस्सा लिख दिया। अगर पैराग्राफ पहला है किसी भी पेज चैप्टर का पहला पैराग्राफ ही आपको तशरीह के लिए आ गया तो फिर उसमें सबाक तो होगा, उसमें सियाक नहीं होगा। यानी कि हम यही लिखेंगे कि ये पैराग्राफ सबक के आगाज़ में से लिया गया है और इसके बाद मुसन्निफ़ ये बताते हैं या लिखते हैं, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ किया कि आखिरी पैराग्राफ पेपर में आ गया और आप लोग क्या लिखेंगे कि इस पैराग्राफ से पहले मुसन्निफ़ ये बताते हैं, और ये पैराग्राफ सबक के आखिर से, यानी कि वो बता के सारा कुछ आखिर में आप लिखेंगे कि ये पैराग्राफ सबक के आखिर से लिया गया। हाँ, अगर दरमियान में से कोई पैराग्राफ आ जाता है तो फिर उसका सियाक भी होगा, सबाक भी होगा। आप लिखेंगे कि मुसन्निफ़ इस ज़ेर तशरीह इबारत से पहले ये बताते हैं
آپ وہ سب کچھ لکھ دیں گے. اس کے بعد یہ لکھیں گے کہ یہ پیراگراف سبق کے درمیان میں سے لیا گیا، اور اس کے بعد اس پیراگراف کے بعد مصنف یہ بتاتے ہیں. اس طرح سے آپ کا سیاق و سباق جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. سیاق و سباق دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ سیاق و سباق دو طرح کے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے سلیبس میں جب میں نے شروع میں آپ کو انٹروڈکشن دیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کچھ مضامین شامل ہیں، کچھ اس میں افسانے ہیں، کچھ سفر نامے کے حصے ہیں، یا اس طرح ناول کا کوئی حصہ ہے، ڈراماز ہے. تو یہ سب اسی یعنی کہ جس طرز کی عبارت ہے اسی طرح کے سیاق و سباق بھی ہوں گے. سیاق و سباق جو اس کی دو اقسام ہیں، ان میں سے پہلی قسم ہے مثالی سیاق و سباق. اب یہ مثالی سیاق و سباق جو ہے وہ سیاق و سباق ہوتا ہے جو اقتباس کا موقع محل بتائے بغیر یعنی اقتباس کے پہلے اور بعد کے مقامات کا ذکر کیے بغیر لکھا جاتا ہے. ایسا مثالی سیاق و سباق اس وقت آسانی سے لکھا جا سکتا ہے جب اقتباس ایسے سبق میں سے لیا گیا ہو جس میں کہانی کا عنصر موجود ہو. جیسے آپ لوگوں کے سلیبس میں جو افسانات شامل ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہ اگلے لیکچر میں انہی میں سے کوئی ایک کرواؤں گی. یہ اوور کوٹ ہے، پھر آپ لوگوں کا چراغ کی لو ہے، اور اسی طرح سے سفارش ہے، ادیب کی عزت. یہ چار افسانے آپ لوگوں کے سلیبس میں شامل ہیں. اس کے بعد کہانی کی طرز کا ہے کہ دوستی کا پھل اور آنا گھر میں مرغیوں کا. یہ سارے کہانی کی طرز کے ہیں. اور ایسی اگر کوئی اسباق ہوں تو ان کے لیے مثالی سیاق و سباق سب سے بہترین ہے. آپ اس کو مثالی سیاق و سباق کی صورت میں ہی لکھیں گے. اس کی دوسری قسم ہے اجمالی سیاق و سباق. اجمالی سیاق و سباق یہ ایسا سیاق و سباق ہے جو اقتباس سے متعلق سبق کے اہم نکات کو بالترتیب یعنی ترتیب کے ساتھ مختصر طور پر بیان کر دے. اب اجمالی سیاق و سباق کہاں آئے گا؟ یہ ایسے اسباق میں آئے گا جن میں کہانی کا عنصر نہ پایا جاتا ہو، لیکن یہ بات پیش نظر آپ نے رکھنی ہے کہ انٹر کے امتحان میں ہر قسم کے سیاق و سباق کی جو طوالت ہے وہ 8 لائنوں پر ہونی چاہیے. اچھا، کہانی کا عنصر، ہاں جی، اجمالی سیاق و سباق جو ہے یہ اس طرح کے سباق میں آتا ہے جیسے ابھی ہم لوگوں نے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، یا اپنی مدد آپ ہے، آگے سر سید کے اخلاق و خصائل ہے، ابو القاسم زہراوی ہے. اس طرح کے اسباق میں آپ اجمالی سیاق و سباق لکھیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسے اسباق ہوتے ہیں جن میں کہانی کا عنصر نہیں ہوتا، اور اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پورے سبق کے اہم نکات آپ نے بیان کر دینے ہیں. اور ساتھ میں یہ بتا رہی تھی کہ آپ سیاق و سباق مثالی قسم کا ہو یا اجمالی، ان دونوں کے لیے ان کی طوالت جو ہے بورڈ کے پیپر میں آپ نے 8 سے 12 سطور رکھنی ہے. یعنی کہ جو آپ کی آنسر شیٹ ہے اس کی 8 سے 12 لائنیں. اچھا، ایک اور بات بیٹا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں بتا دوں کہ آپ لوگوں کی بہت ساری ہیلپنگ بکس ہیں، وہاں تشریح سے پہلے سیاق و سباق لکھا ہوتا ہے. اگر آپ لوگ صرف ایک دفعہ سیاق و سباق کو پڑھ لیں گے وہاں سے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے سیاق و سباق لکھنا کیسے ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تقریباً ایک جیسے پیراگراف ہیں جو ہر طرح کے سیاق و سباق میں آ رہے ہیں، اور اس لیے اس میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ کھپنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان سیاق و سباق کو صرف ایک دفعہ پڑھیں اور اس کے اہم نکات ذہن میں رکھیں. پھر کوئی بھی پیراگراف آئے صرف آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیراگراف میرے چیپٹر میں کہاں پر موجود تھا، یعنی کہ سبق کے شروع میں ہے، سبق کے درمیان میں ہے، سبق کے آخر میں ہے. اور پھر آپ اس کے حوالے سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سیاق و سباق بہت آسانی سے لکھ سکتی ہیں. 3 نمبر اس کے ہوتے ہیں. اگر بچے صحیح سیاق و سباق لکھیں تو 3/3 مل جاتے ہیں. عموماً میں نے دیکھا ہے کہ بچے سیاق و سباق اتنی ڈیٹیل میں لکھ دیتے ہیں اور کہ بجائے نمبر دینے کے ایگزامینر آپ کے نمبر کاٹ لیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں 1 نمبر ملتا ہے، کئی دفعہ کراس ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سیاق و سباق 8 سے 12 سطور کے درمیان ہو، بڑا ٹو دی پوائنٹ ہو، اور خلاصے کی طرح اس کو طویل نہ کریں. سیاق و سباق میں آپ نے چیپٹر کا خلاصہ نہیں لکھنا، آپ نے صرف اہم نکات لکھنے ہیں. یہ سیاق و سباق ہے آپ کا. اس کے بعد جو اگلا کام ہم لوگ کرتے ہیں وہ ہے تشریح. تشریح جب آپ لوگوں نے کرنی ہے تو تشریح کرتے ہوئے
آپ لوگوں نے 2 پیراگراف آپ لوگوں کو دیے جاتے ہیں بیٹا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے جو پیراگراف آپ کو اچھی طرح سے آتا ہے، آپ کو جو چیپٹر بہت اچھی طرح سے یاد ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس پیراگراف کو چنیں۔ اس کو چننے کے بعد آپ نے سب سے پہلے تو وہ آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے، پھر سبق کا عنوان لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس چیپٹر کا یعنی کہ اس پیراگراف کا سیاق و سباق لکھ دینا ہے۔ چیپٹر اچھی طرح سے آتا ہوگا تو سیاق و سباق آپ بالکل صحیح لکھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنی ہے تشریح۔ تشریح جو ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کھول کے بیان کرنا، شرح کرنا، تفسیر کرنا، بہت وضاحت سے بیان کرنا۔ اور یہ تشریح جو ہے یہ خلاصے کا بالکل الٹ ہوتی ہے۔ خلاصہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اصل سبق کا 1/3 کرنا ہے، تشریح میں آپ 3 گنا کر دیتے ہو۔ آپ کے پاس 3 لائنوں کا ایک اگر پیراگراف ہے تو تشریح کرتے ہوئے وہ 9 ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، لیکن خلاصہ کرتے ہوئے کیا ہوگا، 3 لائنوں کی 1 لائن بن جائے گی۔ آپ نے وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اب تشریح جو ہے کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، پوچھا یہ سوال اس لیے جاتا ہے کہ طلباء کی صلاحیت کو جانچا جائے کہ وہ عبارت کے مفہوم انہیں سمجھ آ گیا ہے اور عبارت کی وہ وضاحت کرنے کی اب اہلیت رکھتے ہیں کہ نہیں، اور دوسرا یہ کہ مطلب جو ہے عبارت کا اس کو اپنے الفاظ میں کس خوبصورتی سے وہ بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مقصد ہے آپ لوگوں کی اس پاور کو جج کرنا کہ آیا کہ آپ نے عبارت کو سمجھ لیا اور اب آپ اس کو وضاحت سے بیان کر سکتے ہو، اور جو مشکل تراکیب اس میں آئیں، جو مشکل الفاظ آئے، وہ سب آپ اچھی طرح جان گئے ہو اور آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہے۔ اب اس کا تشریح کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ نے تشریح کرتے ہوئے آسان زبان استعمال کرنی ہے، آپ نے چیپٹر کو مد نظر رکھنا ہے، تشریح کرتے ہوئے آپ لوگ ہر چیز یعنی کہ جس ترتیب سے پیراگراف ہے اسی ترتیب سے جو خیالات اور مثالیں ہوں ان کو وضاحت سے اور ترتیب وار بیان کرتے چلے جائیں، اور ایسا کرتے کرتے آپ جو تشریح ہے اصل عبارت کا 3 گنا کر دیں گے۔ لیکن تشریح کرتے ہوئے بھی ایک حد میں رہنا بہتر ہے۔ اور ایک بات اور ہے کہ اگر آپ اپنی بات کی وضاحت کے لیے کہیں آپ کو کوئی شعر مناسب لگتا ہے آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی قرآن کی آیت مناسب لگتی ہے، کوئی حدیث ہے، کوئی محاورہ ہے، کوئی کہاوت ہے، کوئی ضرب المثل ہے، اگر آپ کی عبارت کے لحاظ سے وہ موضوع ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہاں اگر میں لکھ دوں تو میری تشریح پر اثر ہو جائے گی تو آپ نے ضرور وہ تشریح میں بیان کرنی ہے۔ اچھا، اب تشریح کرتے ہوئے ایک اور بات آپ لوگوں نے جو ذہن میں رکھنی ہے کہ باقی تو ظاہر ہے آپ لوگ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے کٹے ہوئے مارکر سے اور اس کے بعد آپ تشریح کرنا شروع کر دیں گے پین کے ساتھ، لیکن جہاں جہاں آپ نے پوائنٹس ہائی لائٹ کرنے ہیں آپ وہاں کٹا ہوا بلو مارکر استعمال کریں گے۔ مثلا اگر آپ نے تشریح کرتے کرتے کوئی شعر لکھا ہے تو اس کو یعنی کہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے آپ بلو مارکر یوز کرو گے۔ اگر آپ نے کوئی کہاوت لکھی ہے یا ضرب المثل لکھی ہے یا کوئی محاورہ لکھا ہے یا کوئی قرآن پاک کی آیت لکھی ہے یا اس کا ترجمہ لکھا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، پرومیننٹ کرنے کے لیے آپ بلو مارکر سے لکھیں گے، اور اگر کوئی کول ہے تو آپ اس کو انورٹیڈ کوماز میں لکھ سکتے ہیں اور تاکہ وہ پرومیننٹ ہو جائے۔ اگر کوئی چھوٹا کول ہو 1-2 لائنوں کا تو آپ اس کو مارکر سے بھی لکھ سکتے ہو۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بچے لکھتے لکھتے مارکر سے 4-5 لائنیں لکھ دیتے ہیں، بیٹا اس سے آپ کا امپریشن لوز ہوتا ہے کیونکہ مارکر سے اتنا موٹا موٹا وہ لکھا اس کا اچھا امپریشن نہیں آتا۔ ایک بات اور آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ مارکر یوز کرتے ہو یعنی کہ کسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہو تو تب آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ میری چیز بالکل صحیح ہے، پرفیکٹ ہے، کیونکہ جب کوئی چیز ہائی لائٹ ہو جاتی ہے تو پیپر چیک کرتے ہوئے سم ٹائم جو آپ کا پیپر چیک کرنے کے لیے ٹیچر بیٹھا ہوا ہے وہ پین سے لکھی ہوئی عبارت کو اس طرح سے نہیں دیکھتا جیسے وہ ہائی لائٹ کی ہوئی عبارات کو دیکھتا ہے۔ اب ہائی لائٹ کی ہوئی کوئی عبارت ہے یا کوئی شعر ہے، اگر اس میں کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ ہوگی، کوئی غلطی ہوگی تو وہ فوراً نظر میں آ جاتی ہے اور اس سے امپریشن لوز ہوتا ہے اور آپ کے نمبر کٹتے ہیں۔ اس لیے ہائی لائٹ کریں چیزیں لیکن انہیں بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، اس میں غلطی کا کوئی کسی قسم کا چانس آپ کو نہیں لینا چاہیے، اور جو جیسے قرآن پاک کا کوئی آپ نے آیت کا ترجمہ لکھا یا کوئی حدیث لکھی
تو آپ کو 100% شیور ہونا چاہیے، کوئی شعر لکھا تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ میرا بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ اس طرح سے تشریح کریں گے تو انشاءاللہ آپ تشریح میں اچھے مارکس گین کریں گے۔ 10 مارکس کی تشریح ہوتی ہے، بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے ایک اسپیشل لیکچر رکھا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ 3 نمبر کا سیاق و سباق، 10 نمبر کی تشریح، 13 نمبر سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، ٹوٹل ملا کے یہ آپ لوگوں کے 15 نمبر بنتے۔ اب تشریح کرتے کرتے ایک اور بات آپ لوگوں نے لکھنا ہے، مد نظر رکھنی ہے کہ عبارت میں اگر کسی تلمیح یا تاریخی واقعے کا ذکر ہے تو آپ اس کی پوری طرح وضاحت کریں، کیونکہ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ طلباء اشعار، اقوال، آیات اور حدیث تو لکھ دیتے ہیں اور بڑے شوق سے یاد بھی کر لیتے ہیں، لیکن تلمیحات کا انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ تلمیحات پیچھے میں آپ لوگوں کو اس کا پورا لیکچر دے چکی ہوں پری کلاسز میں، جہاں ہم نے قافیہ، ردیف، مقطع، مطلع اور تشبیہ ستارہ، تلمیح، یہ 7 چیزیں کی تھیں۔ تو آپ لوگوں نے بیٹا تلمیحات، جہاں آپ لوگوں کو فرض کیا کہ ابن مریم ہے، ٹھیک ہے، فرض کیا کہ اورنگ سلیمان ہے، چاہے یوسف ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ تشریح کرو گے تو آپ کو اس کی وضاحت تھوڑی سی دینی چاہیے تاکہ پیپر چیک کرنے والے کو یہ اندازہ ہو کہ بچے کو اس تلمیح کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے اور اس نے سبق بڑے غور سے پڑھا ہے اور وہ سبق کی اس کی تیاری مکمل ہے اور وہ بہترین طریقے سے تشریح کر رہا ہے۔ اگر آپ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تشریح کرنے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اور آپ لوگ، میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا تھا کہ معاون ادب ایک اچھی ہیلپنگ بک ہے، شرح سرمایہ اردو ہے، آپ ان میں سے جو لینا چاہتے ہو اپنی مدد کے لیے آپ لے سکتے ہو۔ اگر آپ ہیلپنگ بک نہیں یوز کرنا چاہتے تو میں بیٹا ہر وقت آپ لوگوں کے لیے موجود ہوں، آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر لیکچر لیتے لیتے آپ لوگ اگر سارے پوائنٹس اپنی بک میں لکھتے چلے جائیں تو پھر اس سے بھی آپ لوگوں کو پیپر میں بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے اور آپ لوگ اپنا پیپر بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ پلیز یہ جو پہلا چیپٹر ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے MCQs بھی تیار کر لیں۔ اس کے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسوہ حسنہ اور آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لکھنے کی آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ آپ کے مصنف کا نام سید سلیمان ندوی، وہ آپ لوگوں کا پریکٹس ہونی چاہیے، اور جو نام بک پہ لکھا ہوا ہے آپ نے سیم لکھنا ہے، جو چیپٹر کا نام ہے سیم ٹو سیم لکھنا ہے۔ اسوہ حسنہ لکھ کے اوپر وہ سواد نہیں صرف لگا دینی، کیونکہ آپ کی بک پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے تو اسوہ حسنہ کے ساتھ آپ وہ لکھیں گے۔ سیاق و سباق کی ایک دفعہ آپ لوگ پریکٹس کریں، تشریح ضرور ایک دفعہ جو اہم پیراگراف آپ لوگوں کی ہیلپنگ بکس میں دیے ہوتے ہیں ان کی ضرور دیکھ لیجئے گا۔ جیسے اس میں بہت اہم پیراگراف آپ لوگوں کو میں نے جب آپ لوگوں کو چیپٹر پڑھایا میں نے آپ کو بتایا کہ جو آخری 3 پیراگراف ہیں بہت اہم ہیں اور سیکنڈ اور تھرڈ پیراگراف اہم ہیں، آپ لوگ پلیز ان کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ تو انشاءاللہ جب آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا مجھے امید ہے کہ بہترین آپ لوگ مجھے ٹیسٹ دیں گے کہ میں بھی دیکھ کے خوش ہو جاؤں۔ اگر کسی قسم کا کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ لوگ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور باقی میں نے آپ کو بتایا کہ 5 نمبر کے MCQs میں اس میں سے دوں گی اور ایک پیراگراف شاید دے دوں جس کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنا ہو یا سبق کا خلاصہ۔ اس لیے سبق کا خلاصہ بھی آپ نے تیار کرنا ہے۔ سبق کا خلاصہ پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں کو بڑی ڈیٹیل میں کروا چکی ہوں، خلاصہ لکھنے کا طریقہ بھی بتا چکی ہوں۔ اس کی مشق میں جو MCQs دیے ہوئے آپ لوگ ایک نظر ان کو دیکھ لیجئے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مشق میں MCQs دیے ہوئے ٹیسٹ انہی میں سے آئے۔ ٹیسٹ میں MCQs پورے چیپٹر میں سے کہیں سے بھی لیے جا سکتے ہیں، اس لیے آپ لوگ پورے چیپٹر میں جو اہم نکات ہیں ان کو پلیز ہائی لائٹ، جیسے میں نے کیا تھا آپ لوگ ان کو ہائی لائٹ کرتے جائیں اور ٹیسٹ کی تیاری اچھی